السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے اپنے پیاروں کو اپنی باتیں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ یاسین مبارکہ کا ترجمہ جو اللہ کے فضل و کرم سے 2 زبانوں میں ہوا تھا، ایک اپنی مادری زبان سندھی میں اور دوسرا اپنی قومی زبان اردو میں، اور اس کا الحمدللہ مختصر تفسیر بھی آپ کے سامنے الحمدللہ رکھا گیا۔ اب الحمدللہ رب العالمین سورہ الکہف اس کا آج سے درس شروع کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آئیں شروع کرتے، پہلے تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد الحمدللہ اس کا مختصر تفصیل بھی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمدللہ 10 آیتوں کی تلاوت کی ہے سورہ الکہف، تو آئیں اب اس کا پہلے سندھی میں ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کی آپ کو انشاءاللہ مختصر تفسیر بیان کرتا ہوں۔ پہلے اپنی مادری زبان میں سندھی میں ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ باجارے مہربان جے نالے ساں۔ الحمدللہ
सभु तारीफ़ अल्लाह लाइ आहे जंहिं नाज़िल कयो पंहिंजे बानी ते किताब ऐं न कयाईं उन में को वकड़ बिल्कुलु सिधो जीअं ड्रेजारे अज़ाब सख़्त खां पंहिंजे तरफ़ां ऐं ख़ुशख़बरी ॾे ईमान वारनि खे जेकी कंदा आहिनि चङा कम त उन्हनि लाइ आहे अजुर सुठो टिकंदा उन में हमेशह ऐं ख़ौफ़ ॾियारे उन्हनि खे जिन चयो त वरितो आहे अलाह पुट कान्हे उन्हनि खे उन जी का ख़बर ऐं न की संदनि अबनि ॾाॾनि खे वॾी आहे इहा ॻाल्हि जा निकिरे थी उन्हनि जे वातनि मां नथा ॻाल्हाइनि मगर कूड़ सो शायदि तूं हलाकु कंदे पंहिंजे सिर खे उन्हनि जे पुठियां जेकॾहिं इहे न मञनि हिन ॻाल्हि खे अरमान कंदे असां बणायोसूं उन खे जेकी धरती मथां आहे सींगारो उन जो जीअं आज़मायूं उन्हनि खे त कहिड़ा आहिनि नेकोकार ऐं असां ई कंदड़ आहियूं जेकी इन्हीअ ते आहे मैदान साफ़ छा तो सम्झो आहे त साहिब ग़ार जा ऐं रक़ीम वारा असांजे कुदरतुनि मां अजीब आहिनि जॾहिं पनाह वरिती जुआननि चुर में पोइ चयाऊं ए रब असांजा कर असां ते पंहिंजे तरफ़ां बाझ ऐं तयारु कर असां लाइ असांजे कम में आसानी अल्हम्दुलिल्लाह सिंधी ज़ुबान में तर्जुमा हो गया अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से अब इसके सूरह काफ के पहले में आपको थोड़ी तशरीह बता दूं सूरह कहफ ये मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई है। पंद्रहवां पारा सुबहान अल्लज़ी उसमें ये दूसरे नंबर पर आए थे 15वें पारे में। मक्का मुकर्रमा में सूरह कहफ नाज़िल हुई है। 110 इसमें आयत मुबारक है, 12 रुकू हैं। नाज़िल होने के एतबार से 69 नंबर पर है, लेकिन तिलावत के एतबार से 98 नंबर पर 18 नंबर पर है। ये इसकी थोड़ी मुख्तसर तफसीर थी कि सूरह अल-कहफ मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई है या मदीना मुनव्वरा में। तो सूरह अल-कहफ मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई है। क्योंकि आपको ये मैं अर्ज़ करता चलूँ कि इस वक्त फितनों का दौर है, फितनों का दौर है, हर तरफ फितने ही फितने हैं और आइंदा वक्त में इतने और ज़्यादा होने वाले, फितने और ज़्यादा होंगे। इसीलिए हमें इस पुरफितन दौर में यानी फितनों के दौर में अपने आप को अपने बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है, हम अपने आप को भी बचाएं, अपनी औलाद को अपने अहल व अयाल को इस फितनों के दौर में फितनों के दौर से कैसे बचाएं, ये हर एक को फ़िक्र होनी चाहिए, अपने लिए भी अपने बच्चों के लिए भी अपने अहल व अयाल के लिए, कि हम इस फितनों के दौर में कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। अगर हम ये फ़िक्र ना करेंगे तो चाहे हम अपने घर में ही बैठे हुए हैं ना, फिर भी वहाँ तक फितने आ सकते हैं।
تو عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو فتنوں سے محفوظ رکھے، اس کے لیے کوشش کرے۔ ایسے اس وقت جو فتنے ہو رہے ہیں اور آئندہ وقت میں فتنے زیادہ ہوں گے، تو ہمیں ہمارے اسلام نے، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا تعلیم دی ہے۔ ظاہر اسلام ہمارا مکمل دین ہے، تو اس نے ہمیں اس کے لیے تعلیم بھی دی ہے کہ ہم فتنوں سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس وقت جو فتنوں کا دور ہے، اس میں ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو اگر فتنوں سے بچانا چاہتے ہیں تو سورہ الکہف کی تلاوت ضروری ہے۔ سورہ الکہف 15ویں پارے میں دوسرے نمبر پر سورت مبارک ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو بھی شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ توجہ سے سنیے گا، میں آپ کو جو باتیں بتا رہا ہوں، حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس وقت جو فتنے ہو رہے ہیں اور جو فتنے ہوں گی، اس میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو اس فتنوں سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو بھی سورہ کہف، جو میں نے ابھی 10 آیتیں تلاوت کی ہے نا، یہ 10 آیتیں، جو بھی سورہ کہف کی 10 آیتیں یاد کر لے گا، سورہ کہف کی 10 آیتیں یاد کر لے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ سمجھیے، سو ہمیں مرد ہیں یا عورت، بچے ہیں یا بڑے، سورہ کہف کی 10 آیتیں تلاوت یاد کرنی چاہیے، حفظ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ کہف کی یہی 10 آیتیں روزانہ ہمیں صبح کو تلاوت کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ دوسری روایت میں ہے، اس کا مضمون یہی ہے کہ جو بھی 10 آیتیں سورہ کہف کی 10 آیتیں تلاوت کرے گا روزانہ، وہ فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اور سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں اور آخری جو رکوع ہے، دوسری روایت میں یہ بھی آئے کہ وہ بھی تلاوت کرے 10 آیتیں۔ سورہ کہف کی آخری 10 آیات کرنے کے متعلق بھی یہی منقول ہے۔ اور مسند احمد میں حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیتیں پڑھ لے، کیا کر لے؟ پڑھ لے۔ جو شخص سورہ کہف کی پہلی میں نے آیتیں ابھی تلاوت کی ہیں 10 آیتیں اور آخری آیتیں پڑھ لے، اس کے لیے اس کے قدم سے سر تک ایک نور ہو جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ اور جو پوری سورت پڑھ لے تو اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں، آخری رکوع جو ہے، تلاوت کرے گا، اس کے لیے
اس کے پیروں سے لے کر اس کے سر تک نور ہو جائے گا، اور جو پوری سورہ کہف تلاوت کرے گا اس کے لیے زمین سے لے کر آسمان تک نور ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، یہ اس کے فضائل ہیں۔ اور بعض روایت میں ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لے، جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لے، اس کے قدم سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ہو جائے گا، جو قیامت کے دن روشنی دے گا۔ نور تو ہوگا، زمین سے لے کر آسمان تک وہ قیامت کے دن اس کو روشنی دے گا۔ اور پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کہ اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں۔ یعنی جس نے جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی نا، تو اگلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک اس کے جو بھی گناہ تھے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے، اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے یہ۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 روز تک ہر فتنے سے معصوم رہے گا۔ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا 8 روز تک وہ ہر فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یہ سورہ کہف اتنی بڑی سعادت کی بات ہے تلاوت کرنے میں۔ جمعے کے روز، یعنی جیسے جمعرات کا دن ختم ہوا، جمعرات شروع ہوئی مغرب کے بعد، تو اب اس سے لے کر اگلے روز جمعے کی مغرب تک یہ پورا جمعے کا دن ہے۔ یوم الجمعہ اس کو کہتے ہیں، یوم الجمعہ۔ جمعے کی رات سے مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے یہ وقت، اور جمعے کے دن مغرب تک۔ لیکن یہ تلاوت ہمیں نماز سے پہلے کرنی ہے، جمعے کی نماز سے پہلے ضروری ہے یہ۔ جمعے کے روز، جمعے کے دن جو بھی سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ 8 روز تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے یہ۔ سورہ الکہف، یعنی اس وقت جو فتنوں کا دور ہے اور فتنے اور زیادہ ہوں گی، تو ہمیں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت کرنا ضروری ہے۔ ہم بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی کہیں بھائی روزانہ صبح کے ٹائم سورہ کہف کی تلاوت ضرور کر لیا۔ پوری تو نہیں کرنے میں، یعنی 10 آیتیں، 10 آیتیں پہلی سورہ کہف کی اور 10 آیتیں آخری جو رکوع ہے پورا وہ تلاوت کر لے، وہ سارے فتنوں سے بھی محفوظ رہے گا، اس کو نور بھی ملے گا۔ اور جو جمعے کا دن ہو تو پوری سورہ کہف تلاوت کر لی جائے تو سارا 8 روز تک وہ فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ یعنی جو بھی دنیا میں فتنہ ہوگا، یہ آدمی، اس کے بچے، آل و عیال فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ارادہ کر لیں ہم سب، مرد حضرات، عورتیں، خواتین، بچے، بڑے، کہ آج سے ہم سورہ کہف کی روزانہ 10 آیتیں صبح کو تلاوت کر لیں، اور اس کی آخری رکوع جو ہے وہ بھی تلاوت کر لیں۔ جمعے کا روز جیسے ہی ہو تو ہم پوری سورہ کہف کی تلاوت کر لیں، تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہم فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ جو بھی فتنے ہوں گے دنیا میں، ہم تو محفوظ رہیں گے نا۔ دعا تو سب کے لیے کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی، سب کے لیے، لیکن ہم اگر پہلے اپنی تو حفاظت کر لیں تو یہ سورہ کہف بڑی سعادت کی بات ہے تلاوت کرنا۔ 10 آیتیں یاد کر لیں، اگر یاد نہیں کرتے فی الحال تو دیکھ کر تو پڑھیں، ہم بھی روزانہ پڑھیں، اور اپنے بچوں کو کہیں بھی آپ بھی روزانہ تلاوت کریں سورہ کہف کی۔ اس سے یہ ہوگا کہ فتنوں سے بھی محفوظ رہیں گی، اور ہمیں نور بھی ملے گا۔ کیا ملے گا؟ نور بھی ملے گا۔ تو انشاءاللہ ارادہ کر لیں، آج کے بعد انشاءاللہ ہم سورہ کہف کی تلاوت کریں گے، اپنے بچوں کو بھی کہیں، ہم خود بھی کریں۔ اب سورہ کہف
کا شان نزول کیا ہے؟ سورہ کہف کا شان نزول، کہف کہتے ہیں غار کو، غار جو پہاڑوں میں غار ہوتی ہے، بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں اس میں غار ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہف۔ تو اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات نقل ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا عام ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان کیا اور نبوت کی بات پھیل گئی پورے مکہ مکرمہ میں، تو قریش مکہ اس سے پریشان تھے، جو کافر قریش مکہ کے جو قریش تھے وہ پریشان تھے، بڑے بڑے سردار یہ پریشان ہو گئے، بھائی یہ کیا بات ہے، اب یہ تو اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، لوگ جو جوک در جوک وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے، اب وہ پریشان تھے۔ تو قریش مکہ نے دو آدمی، ایک نضر بن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط، اس دونوں کو انہوں نے مدینہ طیبہ بھیجے۔ وہاں پر یہودیوں کے علماء رہتے تھے جو انجیل کے عالم تھے، انجیل تورات اس کے عالم تھے۔ جو سابقہ کتاب تھے تورات اور انجیل، اس کے عالم وہاں پر رہتے تھے، یہودیوں کے بڑے بڑے علماء وہاں پر رہتے تھے مدینہ منورہ میں۔ تو انہوں نے مدینہ طیبہ اپنے دو آدمی بھیجے تاکہ ان سے جا کر پوچھے، بھائی آپ عالم ہیں، آپ کو علم ہے، آپ کو پتہ ہے تورات انجیل آپ کے پاس ہے، تو آپ بتائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، ہمارے یہاں نبوت کا دعویٰ کیا گیا ہے اور لوگ اس میں شامل بھی ہو رہے ہیں۔ تو وہ پریشان تھے۔ تو جب وہ دو آدمی ان کے یہودیوں کے علماء کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آپ ان سے 3 سوال پوچھیں۔ کتنے سوال؟ 3 سوال پوچھیں۔ اگر یہ ان کے جوابات دے سکیں تو یہ صحیح، اگر یہ ان سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو یہ غلط ہے۔ 3 سوال آپ ان سے پوچھیں۔ یہودیوں کے علماء نے قریش مکہ نے جو 2 آدمی بھیجے تھے ان سے کہا، تو وہ 3 سوال کیے تھے۔ انہوں نے کہا اگر انہوں نے ان کا جواب صحیح دے دیا تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ علماء نے کہا قریش مکہ کے 2 آدمیوں کو ان سے 3 سوالات، اور اگر یہ ان سوالات کے جواب نہ دے سکے تو سمجھیے گا کہ یہ آدمی بات بنانے والے ہیں، رسول نہیں۔ ایک تو آپ ان سے سوال پوچھئے، ان نوجوانوں کا حال دریافت کریں جو قدیم زمانے میں اپنے شہر سے نکل گئے تھے، ان کا کیا واقعہ ہے۔ ایک سوال یہ پوچھیں کہ قدیم زمانے میں جو پہلے زمانہ گزرا ہے اس میں جو نوجوان تھے ان کا حال ان سے دریافت کرے کہ ان کا کیا واقعہ ہے۔ اگر اس کا جواب صحیح دے دیا تو یہ سچے اللہ کے نبی اور رسول، اگر نہیں تو پھر یہ بات بنانے والے۔ دوسرا، اس شخص کا حال پوچھیں جو دنیا کی مشرق اور مغرب اور تمام زمین کا اس نے سفر کیا تھا، یعنی ذوالقرنین کے بارے میں ان سے پوچھیں۔ اگر اس کا جواب صحیح دے دیا تو یہ سچے اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، اگر نہیں دیا تو پھر نہیں۔ اور تیسرا، ان سے روح کے متعلق سوال پوچھیں، روح کیا ہے۔ یہ 3 سوال آپ ان سے پوچھیں، اگر یہ جواب دے دیتے تو پھر صحیح اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اگر یہ سوالات کے جواب نہیں دیتے تو پھر اللہ کے نبی نہیں۔ اب وہ 2 آدمی واپس آئے
اور قریش مکہ کو انہوں نے یہ بات بتائی۔ اب وہ قریش مکہ کے جو بڑے بڑے سردار ہیں وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سوالات لے کر حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ اس کا جواب کل دوں گا، اس کا جواب کل دوں۔ سمجھیے گا بات، توجہ کیجیے گا، اہم باتیں آپ کی، میرے علم میں بھی آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ بڑی علمی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ۔ جو بھی مرد حضرات، خواتین، بچے، بڑے توجہ کریں گے تو انشاءاللہ علم میں بڑا اضافہ ہوگا اور ایمان میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو وہ سوالات لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا جواب میں آپ کل دوں گا۔ سنیے گا، توجہ کریں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ کیا نہیں کہا تھا؟ انشاءاللہ۔ یہ کہنا چاہیے کہ بھائی میں کوئی کہے کہ بھائی یہ کام آپ کو کرنا ہے تو ہم کیا کہیں؟ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں آؤں گا، انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا، انشاءاللہ میں یہ آپ کے پاس حاضر ہوں گا، انشاءاللہ میں کل آؤں گا، انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قریش کے آدمی، مکہ کے قریش کے آدمی سوالات لے کر آئے، 3 سوال جو یہودیوں کے علماء نے بتائے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات سن کر کیا فرمایا؟ فرمایا اس کا جواب میں آپ کو کل دوں گا، کل بتاؤں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ کیا نہیں کہا تھا؟ انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ اس وقت انشاءاللہ کہنا بھول گئے، یہ لوگ لوٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کے انتظار میں رہے کہ ان سوالات کا جواب وحی سے بتلا دیا جائے گا۔ کیونکہ ظاہر ہے سوالات تو آئے، تو اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام آتے اور جوابات بتاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، ورنہ کیسے بتائیں؟ آپ نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا تھا۔ مگر وعدے کے مطابق اگلے دن تک کوئی وحی نہیں آئی۔ 15 دن اس حال میں گزر گئے۔ کتنے دن؟ 15 دن۔ 15 دن اس حال میں گزر گئے، کوئی وحی نہیں آئی۔ نہ جبرائیل امین آئے، نہ کوئی وحی نازل ہوئی۔ قریش مکہ نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ کافروں کو تو موقع مل گیا نا، بھائی یہ دیکھو ہم نے سوالات پوچھے تھے اور کہا کہ کل بتاؤں گا، آج 15 دن گزر گئے، کوئی جواب نہیں۔ مذاق اڑانا شروع کر دیا، یہ مذاق۔ کفار کا یہی تو کام ہوتا ہے، تھوڑی بھی کسی میں غلطی دیکھی بس کفار کا اور نیچی طبقے کے آدمیوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، جلدی میں مذاق اڑاتے، ٹوک ٹھٹھول کرتے، تو یہ کفار کا کام ہے۔ بس کفار نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، مکہ کے قریش نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے سخت رنج اور غم پہنچا۔ 15 دن کے بعد جبرائیل امین سورہ کہف لے کر نازل ہوئے، جس میں تاخیر وحی کا سبب بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب اس سورۃ مبارک کے چوتھے رکوع میں یہ بھی بتایا گیا، وحی آئی کہ آپ کو یہ اتنے دن کیوں انتظار کرنا پڑا، کیونکہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ چوتھے رکوع میں شروع میں آپ پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو نظر آ جائے گی کہ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہیں، میں مفہوم بتاتا ہوں، تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں کل کروں گا،
ولا تقولن لشيء انی فاعل ذلك غدا، ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کام میں کل کروں گا، بلکہ انشاءاللہ کہنا چاہیے، انشاءاللہ میں کل کروں گا۔ کیا کہنا چاہیے؟ یہ قرآن شریف میں آیا ہے، جو بھی ہم کام کریں، جو بھی ہم بات کریں تو یہ کہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ۔ یہ قرآن شریف میں حضور کے طرف حکم ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بھول گئے تو 15 دن تک وحی نہیں آئی۔ اللہ کی باتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑے ہیں نا سب سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ اللہ تو سب سے بڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب سے بڑے نا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے انشاءاللہ کہنا تو 15 دن تک وحی نہیں آئی۔ کفار قریشی مکہ مذاق اڑانا شروع انہوں نے کر دیا، لیکن پھر بھی 15 دن کے بعد وحی آئی۔ پھر بتایا گیا کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ تو اب ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ ہمیں کتنی احتیاط کرنی چاہیے۔ تو فتنوں سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے؟ فتنوں سے تب ہم محفوظ رہیں گے، ہم اور ہمارے بچے، ہمارے اہل و عیال، جب ہم سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں تلاوت کریں۔ اگر ہو سکے تو یاد بھی کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ روزانہ صبح کو تلاوت کر لیں اور آخری رکوع اس کا تلاوت کر لیں۔ انشاءاللہ ہم سب فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ باقی انشاءاللہ اب اس کے میں نے آپ کو خصوصیات، فضائل بھی بتا دیے، اور اس کا نازل ہونے کا جو شان نزول تھا وہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ مکہ کے قریش نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھے کہ آپ ہمیں اس کے جواب دیجئے۔ ایک روح کے متعلق کہ روح کیا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اب یہ جو جواب ہے یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ کہاں پر ہے؟ سورہ بنی اسرائیل، اس کا 10واں رکوع وہاں پر ہے، سورہ الکہف میں یہ نہیں ہے۔ باقی 2 سوالوں کے جواب، ایک ذوالقرنین کے بارے میں جو مشرق سے مغرب سے لے کر مشرق تک گیا تھا، اس نے ساری دنیا کا سفر کیا تھا، اس کے متعلق جو سوال پوچھا گیا، اور نوجوانوں کے بارے میں جو قدیم زمانے میں نوجوان گزرے ان کا کیا واقعہ ہے، یہ سوال، ان دونوں کا جواب سورہ کہف میں ہے۔ اس کا بھی جواب آیا، یعنی تینوں سوالات کے جواب آئے، لیکن تاخیر ہو گئی 15 دن تک وحی نہیں آئی، جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے، کوئی وحی نہیں آئی۔ مکہ کے قریش نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ وہ کس لیے؟ یہ میں آپ کو ذہن نشین کروا رہا ہوں۔ وہ کس لیے؟ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوالات پوچھے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اس کا جواب میں تم کو کل بتاؤں گا، کل کب بتاؤں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ کیا نہیں کہا تھا؟ انشاءاللہ۔ تو اس پر 15 دن تک کوئی وحی نہیں آئی۔ 15 دن کے بعد وحی آئی، وہ بھی یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ جو بھی کہیں، بات کریں تو انشاءاللہ کہیں۔ کتنی بڑی یار تعلیم ہے قرآن شریف میں۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ انشاءاللہ کہنا چاہیے، جو بھی کام کریں انشاءاللہ کہیں۔ میں انشاءاللہ یہ کام کروں گا، یہ کام انشاءاللہ میں کروں گا، تو انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی۔ اب یہ 10 آیتیں، اس کی جو 10ویں آیت ہے نا، اس میں دعا بھی ہے۔ جو بھی ہم کام کریں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ 10ویں آیت میں دعا ہے۔ جب بھی ہم کوئی کام کریں تو اللہ تعالیٰ سے اس آیت مبارکہ پڑھنے سے دعا طلب کر سکتے ہیں۔
اور سورہ کہف کی جو آخری آیت مبارکہ ہیں، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، یہ یہاں سے آخر تک، إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا، یہاں سے لے کر آخر تک۔ اس کی یہ برکت ہے کہ جو بھی آدمی جب بھی سو جائے، سونے کا ارادہ ہے کہ بھئی میں سو رہا ہوں لیکن مجھے فلاں وقت پر اٹھنا ہے، مثلا دن کو کوئی سوئے 1 بجے سویا یا 12 بجے سویا یا 10 بجے سو رہا ہے، اور اس کو کام ہے کہ مجھے 12 بجے کہیں پر جانا ہے، مجھے اٹھنا ہے، 1 بجے اٹھنا ہے، مجھے یہ کام ہے، تو یہ آیت مبارکہ پڑھ کر سو جائے، نیت کرے یا اللہ مجھے فلاں ٹائم پر اٹھنا ہے، تو اس ٹائم پر وہ اٹھ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے ان آیتوں کی برکت۔ اگر رات کو آدمی سو جاتا ہے کہ مجھے 12 بجے اٹھنا ہے، مجھے 2 بجے اٹھنا ہے، مجھے جانا ہے کہیں پر، مجھے ڈیوٹی پر جانا ہے، مجھے ملازمت پر جانا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے رات جو ہے 4 بجے اٹھنا ہے، تہجد کے لیے اٹھنا ہے، نماز میں نے نہیں پڑھی مجھے نماز کے لیے اٹھنا ہے، تو یہ آیت مبارکہ پڑھ کر سو جائے۔ آئیے میں آپ کو آخری آیتیں بتائیں، یہ آیت مبارکہ پڑھ کر سو جائے، نیت کر لے مجھے فلاں ٹائم پر اٹھنا ہے، کوئی الارم لگانے کی ضرورت نہیں، اسی وقت انشاءاللہ اس کو بیداری ہو جائے۔ یہ ان آیت مبارکہ کی برکتیں ہیں، تو الحمدللہ آج یہاں تک کر لیتے ہیں۔ تو یہ باتیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہیں، انشاءاللہ میں وقفے سے آپ کو یاد بھی دلاتا رہوں گا اور آپ سے سوالات بھی پوچھوں گا کہ یہ جو بچے سنتے ہیں ہمارے، جو چھوٹے چھوٹے بچے سن رہے ہیں میرے درس وغیرہ، ان سے میں سوالات پوچھوں گا۔ جو خواتین دلچسپی لیتی ہیں سباق سننے میں، درس سننے میں، ان سے بھی انشاءاللہ میں سوالات پوچھوں گا۔ مرد حضرات کہ سورہ کہف کی 10 آیتیں پڑھنے کی کیا فضائل ہیں، کیا برکتیں ہیں، اور پہلی آیتیں اور آخری آیتیں پڑھنے سے کیا ہمیں برکتیں ملیں گی، اور اس کا شان نزول کیا ہے سورہ کہف کا۔ تو اب انشاءاللہ آئندہ واقعات ہوں گے۔ جو 3 سوالات پوچھے گئے تھے اس میں 2 سوالات، اور اس میں کافی اسباق ہیں، یہاں پر کافی واقعات ہیں، اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہاں پر یاجوج ماجوج کا تذکرہ آئے گا، اور جو ہے ایک مومن کا اور ایک کافر کا، ان کو باغات تھے ان کا تذکرہ آئے گا۔ کافی واقعات ہیں اس صورت مبارک میں، انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا چلوں گا، پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آج یہاں تک کر لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں یہاں سے 10 آیات جو پڑھی تھی انشاءاللہ پھر اس کا اردو میں بھی ترجمہ کریں گے، اور آگے بھی تھوڑا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اصحاب کہف جو تھے ان کا کیا واقعہ ہے، وہ سارا تفصیلاً اس سورۃ مبارک میں آئے گا۔ اس کے بعد پھر دوسرے واقعات بھی اس میں ہیں کافی، انشاءاللہ وہ بھی آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ انشاءاللہ یہ سوالات جو ہے میں آپ سے اپنے بچوں کو یاد کرائیں، مرد حضرات خواتین یاد کریں، ان کی برکات اور شان نزول کیا ہے، اس کے پڑھنے سے کیا فائدے ملتے ہیں، تو انشاءاللہ میں آپ سے پوچھتا بھی رہوں گا، یاد دلاتا بھی رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔